अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल आप लोगों की छुट्टी है, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। वो टीम कह रही थी कि आपको रिमाइंड करा दूं, तो मैंने कहा छुट्टी का तो सबको वैसे भी याद होता है। नहीं, हम मिस करेंगे आपको। चलें, पर मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जो आपने इन 6 दिनों में सीखा होगा वो आपको कल के दिन में प्रैक्टिकली बहुत कुछ करने का मौका देगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैरियत के साथ इंशाल्लाह फिर पीर को मिलाएगा, जहां अल्लाह ने खैरियत से ये हफ्ता मुकम्मल कराया। अल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम जो हमने इरादा किया है उसको एहसन तरीके से कबूलियत के साथ मुकम्मल कराए। अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज का सेशन नंबर 6 शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बुरूज की थीमेटिक स्टडी करते हुए हमने कल आयत नंबर 4 के हवाले से यूं समझ लें कि जो तारीखी किस्सा है उसको ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया था, और आज हम सूरत बुरूज की आयत नंबर 4 कुतिला अस्हाबुल उखदूद को जाहिरी बात है एक अलग पर्सपेक्टिव में, जिसमें हम अपने लिए सबक लेना चाहेंगे, इस एंगल से देखेंगे। हमने कल इतना इस वाक़े से समझ लिया था कि अल्लाह ने एक नौजवान को एक पूरे इलाके के ईमान की वजह बना दिया, और एक नौजवान जिसको बादशाह ने, जो कि बादशाह जालिम भी था और मुतकब्बिर भी था, और तौहीद पर होने के बावजूद तौहीद से गुमराह हो चुका था और उसके अंदर कोई रिग्रेट भी नहीं था। इसकी वजह से उसने इस नौजवान की तौहीद पर गुस्सा किया और 2 मरतबा इसको कत्ल करना चाहा। दोनों मरतबा इसके सिपाहियों ने एक दुआ का सामना किया और अल्लाह ताला ने उस नौजवान की दुआ कबूल की। वो दुआ हम इंशाल्लाह अपने ग्रुप्स में डाल देंगे। आप लोगों में से बहुत से लोग चाह रहे थे कि आपको लिखी हुई मिल जाए। ये कोई मसनून दुआ नहीं है, ये दुआ यकीनन आपको हदीस के खजाने में ही मिलती है, इसलिए कि आपको मैंने बताया था ये पूरा वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। लेकिन ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको हदीस में मिलती है, ये इस नौजवान लड़के की है जिसको अल्लाह ताला ने पूरे इलाके की तौहीद का या मुसलमान होने का जरिया बना दिया था। अल्लाहुम्मा इक्फिनीहिम बिमा शि'ता। अल्लाह आप इन सब के मुकाबले में मेरे मददगार हो जाएं या मेरे लिए काफी हो जाएं, जैसे भी आप चाहते हैं। दोनों मरतबा अल्लाह ने इसकी अनयूजुअल मदद की और इसको मौत के सामने बादशाह के सिपाही नहीं फेंक सके। दोनों मरतबा लड़का वापस दरबार में आ गया, और जब बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि तुम बच कैसे गए, तो इसके अल्फाज आपको हदीस में मिलते हैं, कफानी हिमुल्लाह, अल्लाह मेरे लिए इन सब के मुकाबले में काफी हो गया। फिर बादशाह ने गुस्से में आके, आपको मैंने बताया था कि इसको कत्ल करने की जब ठानी ली थी और बादशाह ने गुस्से में आके हर मुमकिन कोशिश की, तो लड़के ने खुद ही बता दिया कि तुम मुझे कैसे कत्ल कर सकते हो, मेरा तीर इस्तेमाल करो, और तीर चलाने से पहले तुम जो अल्फाज बोलोगे वो भी मैं बताऊंगा। बिस्मिल्लाहि बिरब्बिल गुलाम कहोगे तो तीर मुझे लगेगा और मैं इस तरह से तुम्हारे हाथों से कत्ल हो जाऊंगा। यही हुआ। जैसे ही बादशाह ने इस लड़के को तीर मारा, यही अल्फाज दोहराते हुए, और लड़के की रूह परवास कर गई। तो जितने भी लोग सामने गैदर थे उन सब ने बुलंद आवाज में कहा, फ़क़ाल अन्नासु आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। सबके सब रब पर, उसी रब पर जिसकी तरफ से हमें तौहीद मिली है, जो उस लड़के का रब था, उस पर सबके सब ईमान लेकर आ गए। अब यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑब्वियसली अभी बादशाह ने इन सब के सामने एक लड़के को मौत की घाट उतारा था, और पूरे इलाके में ये आवाजें फैल गई थी कि इससे पहले भी बादशाह ने 2 लोगों को तौहीद के इकरार पर कत्ल किया, बहुत ब्रूटली कत्ल किया। एक वो राहिब और एक वो उसका अपना करीबी दरबारी।
تو اب جب لوگوں نے اس طرح سے آؤٹ لاؤڈ توحید کا اقرار کر لیا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ متکبر انسان کی کبر کے اوپر مزید زد پڑی اور اس کو مزید غصہ آیا، اس نے مزید انسلٹڈ محسوس کیا، اور جب اس نے اتنا انسلٹڈ محسوس کیا کہ پورا علاقہ ہی توحید کا اس وقت علم بردار بن کر کھڑا ہو گیا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پورے علاقے کے گرد ٹرینچز کھود دی جائیں، اور جو ٹرینچز کھودی گئیں انہی ٹرینچز کو اخدود کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ یاد کر لیں کہ اخدود کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی، اخدود جمع ہے اخادید کی، اور ایک اسپیسیفک فارم میں یہ ٹرینچز، یہ خندقیں بنوائی گئی تھی۔ بادشاہ نے پورے علاقے کے سامنے، آپ نے سمجھ لیں کہ جو ان کا مین ایک اندر علاقہ رہنے کا تھا، اس کی سراؤنڈنگ میں ریکٹینگولر شیپ کی اور بہت گہری اور بہت بڑی بڑی خندقیں کھودیں۔ اب مین میڈ خندق، گہری خندق، بڑی خندق اور ریکٹینگولر شیپ خندق، آپ کو بتایا تھا اس کو اخدود کے ساتھ ٹرم کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے نہ صرف خندقیں کھودی، بہت گہری بھی تھیں، ان گہری خندقوں کے اندر بادشاہ نے غصے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے اندر آئل فیول کے طور پر بھر دیا جائے، اور ان فیول کے اندر، اس آئل کے اندر آگ بھڑکا دی جائے، اور علل اعلان بادشاہ نے دین اینڈ دیئر جتنے لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے کہا تھا آمنا برب الغلام، سب کے سامنے اعلان کر کے کہا کہ اب یا تو اپنی توحید سے پیچھے آؤ، اس کا انکار کرو جس کے اوپر تم نے ابھی کلیم کیا ہے، یا اس گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے آپ اس کہانی کے اندر ایک ان یوزول معاملہ دیکھ رہے ہیں، ایک لڑکی کا ان یوزلی بہادر ہو جانا، یا آپ کے سامنے آیا کہ بادشاہ کا اپنا درباری تھا اور تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے میں توحید سے پیچھے آتا ہوں، بٹ ان یوزلی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی توحید سے نہیں ہٹا۔ ان دا سیم مینر راہب کو بھی آپ نے دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن راہب نے بھی اپنے ایمان سے پیچھے آنے کی بات نہیں کی۔ تو جیسے یہ سب ان یوزول تھا، اس کہانی میں آپ کو ان یوزلی یہ بھی نظر آتا ہے کہ بادشاہ کے اتنے بڑے اعلان، اور نہ صرف اعلان، ابھی صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، بادشاہ نے سامنے آگ لگائی ہوئی تھی خندق کھود کے، جو آئل ڈلا ہوا تھا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ آگ فی الحال بجھنے والی نہیں ہے، اینڈ اٹس اے ویری پینفل تھنگ۔ ہمارے ہاتھ پر اگر کوئی چیز فرائی کرتے ہوئے گرم آئل کی ایک ہلکی سی چھینٹ اور بوند بھی آ جائے تو کتنی زور کا آپ کا سی ہوتا ہے اور آپ کی حالت بری ہوتی ہے، حالانکہ کوئی ہلکا سا سپلیش ہوتا ہے، شاید اتنا چھوٹا سپلیش کہ آپ کو اپنی اسکن پہ نظر بھی نہیں آتا، کہاں کہ اس آئل کو اتنا دہکایا جائے کہ اس کے اندر فلیمز آ جائیں اور وہ فلیم جو ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ بن جائے۔ ان یوزلی کہا جاتا ہے جتنے لوگ بھی اس وقت وہاں موجود تھے جن کو بادشاہ نے ہی جمع کیا تھا اور جنہوں نے توحید کا اقرار کیا تھا، بادشاہ کا اقرار سن کے سب نے توحید ہی کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے ان اخدود کے اندر چھلانگیں لگا دی، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا اگر یہ چھلانگ نہیں لگاتے تو کیا ہوتا، بادشاہ کے سپاہی دھکا دے کے گرا دیتے، اس لیے کہ بادشاہ کا بروٹل ہونا، بادشاہ کا ظالم ہونا، بادشاہ کا غصے میں انسلٹڈ فیل کرنا اور اس کے بعد کچھ بھی کر جانا، دیٹ واز وے ٹو obvious۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان یوزلی تمام علاقے کے جتنے بھی لوگ اس وقت توحید کا اقرار کیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے والنٹیرلی خود سے ان اخدود کے اندر چھلانگیں لگا دیں۔ اب آپ ہیومن گراؤنڈ پر سوچیں، توحید بچائی اور سامنے جو آگ کا گڑھا تھا اس میں چھلانگ لگا دی، اس کا مطلب ہے کہ جب گڑھے میں گرے ہیں تو کیا درد، تکلیف، کوئی سی، کوئی پین، کوئی زخم، کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے محسوس تو ہوا ہوگا، چاہے وہ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ جب جان نکلتی ہے، جان نکلنے کا لمحہ تکلیف دہ تو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہی صحیح، اس لیے کہ آپ حدیث کے مفہوم میں یہ بات جانتے ہیں کہ شہید کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی ایک ہلکی سی پن پرک کر دی اس کو کسی نے، بٹ تکلیف تو اتنی بھی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں نے چھلانگیں لگائیں گرم آئل کے اندر، عورتیں تھے، بچے تھے، مرد تھے، سب کے سب نے چھلانگیں لگا دی اور چیخیں تھیں وہاں پہ، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے اسی خندق کے اندر ان یوزلی اپنی جان دے دی۔ اب یہ سیناریو تھا جس میں پورے علاقے کے میجورٹی لوگ آپ کو اس طرح سے خندقوں کے اندر چلتے ہوئے نظر آ گئے۔
کہا جاتا ہے اگر آپ سیرت ابن اسحاق پڑھیں، سیرت کی دو بہت مشہور کتابیں ہیں جو کہ کلاسیکل ٹیکسٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، دونوں عربی زبان میں مینلی ہیں، اس کے بعد دیگر زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں۔ ٹرانسلیشن میں اتنی ڈیٹیل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی، سمرائزڈ فارم اس کی ٹرانسلیٹ کی گئی ہے۔ اگر کسی کو عربی پڑھنے آتی ہے تو سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق، یہ دونوں بہت آتھینٹک سورسز ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان یوزول بہادری تھی اصحاب اخدود کے علاقے کے لوگوں کی، اٹ واز جسٹ لائک ان یوزول بہادری بدر کے ٹائم تھی۔ بدر کے ٹائم پر بھی مسلمانوں نے ان یوزول بہادری دکھائی تھی۔ آپ جانتے ہیں پہلا بیٹل تھا، پہلا غزوہ تھا، اور مسلمان تعداد میں بہت کم تھے۔ منافقین پہلے ہی 700 کا نمبر اپنے آپ کو الگ کر چکا تھا، مقابلے میں 1000 کے قریب قریش موجود تھے اور ادھر 313 مسلمان تھے، لیکن مسلمان ڈر کر بھاگے نہیں بلکہ میدان میں اتر گئے۔ تو آپ کو جیسے کچھ مواقع کے اوپر ان یوزول بہادری نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، جو عام لوگوں کی طرح ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے کارناموں کے ساتھ ان کی موت کے بعد بھی یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی یہی معاملہ کیا۔ سیرت ابن اسحاق کے مطابق کہا جاتا ہے یہ جو علاقہ تھا، دین اینڈ دیئر جتنے لوگ بھی اس وقت گواہ تھے جو کہ بادشاہ نے اکٹھے کیے تھے اس لڑکے کو قتل کرنے سے پہلے، اس سب کے سب اس وقت ان خندقوں کے اندر چھلانگیں لگا کر شہید ہو گئے۔ اور آس پاس کے قبائل کو جب یہ بات پتہ چلی تو سب کے سب نے راہب کا دین یعنی لڑکے کا دین توحید عیسائیت قبول کر لی۔ بادشاہ کس دین پر تھا؟ بادشاہ یہودی تھا جو کہ اپنا دین چھوڑ چکا تھا۔ سیرت ابن اسحاق میں اس بادشاہ کا نام ذو نواس آتا ہے، واللہ عالم ذو نواس نام تھا یا نہیں تھا، اس لیے کہ بہت پرانی تاریخ ہے اور بہت زیادہ اس کا قصہ آپ کو اکثر و بیشتر کتابوں میں نہیں ملتا ہے احادیث اور قرآن کے علاوہ۔ تو ذو نواس سیرت ابن اسحاق کے مطابق اس بادشاہ کا نام آتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی نہ صرف گرانے کے لیے اپوائنٹ کیے تھے بلکہ اس لیے بھی اپوائنٹ کر دیے تھے کہ یہاں سے کوئی نکلے نہیں اس سامنے مجمع میں سے، اور بادشاہ کے سپاہی ان لوگوں کو چیختا ہوا اور جلتا ہوا اور مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جنہوں نے گڑھے کھودے تھے اور جس میں لوگ گرائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو اصحاب اخدود کہا۔ مرنے والے اصحاب اخدود نہیں ہیں، یاد رکھیں، ہم یہ بات یہاں بالکل کلیئرلی سمجھ لیں۔ آیت نمبر 4 قتل اصحاب الاخدود، جو اصحاب اخدود کی ٹرم دے رہی ہے وہ بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کو دے رہی ہے، اس لیے کہ قرض ہوا ہے، ہلاک ہو گئے یا ہلاک کیے گئے یا مارے گئے اصحاب اخدود۔ تو یہاں پر یہ ان لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جن کو بادشاہ نے جلایا تھا، یہ تو قرض ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک جلال اور غصہ ہے، تاریخ کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ اصحاب اخدود یہاں پر بادشاہ ہیں اور بادشاہ کے سپاہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا ایک سائن بنا دیا۔ دیکھیں مرنا سب نے ہے، بادشاہ بھی مر گیا، الٹیمیٹلی کتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ان یوزلی اس لڑکے کو زندگی بچانے کے اینگل سے کرامات کے طور پر زندہ رکھا، 2 مرتبہ ان یوزل تھا نا، چاہے وہ سمندر میں پھینکنا ہو کہ سمندر میں پھینکتے ہوئے اس نے بس دعا کی اور ایسا طوفان آیا کہ صرف لڑکا بچا کشتی میں، باقی سب مر گئے، یا پہاڑ سے گرانا ہو، اس پہاڑ کے اوپر یہ لڑکا بھی تو کھڑا ہوا تھا، ایسا زلزلہ آیا کہ صرف اور صرف سپاہی گر کر مرے، لڑکا نہیں گر کر مرا۔ تو ایک ان یوزل آپ کو معجزے کی کیفیت، کرامات کی کیفیت نظر تو آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنا تو سب نے ہے۔ کسی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کتنے بھی معجزے دکھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کسی کی زندگی کتنی بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو کبھی موت کا ذائقہ چکھنا نہیں۔ موت تو آتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے موت آتی کیسے ہے۔ کیا ہم مرتے ہیں سر اٹھا کر یا ہم مرتے ہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ؟ چوائس ہماری ہوتی ہے، موت ہم سب نے دیکھنی ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں کن الفاظ میں یاد رکھتے ہیں، یا ہم خدا نہ خواستہ ایسی موت مرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد لوگ ہمارا نام بھی لینا پسند نہ کریں۔ بعض خاندان کے بڑے ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں بہتر ہے میں اپنا منہ بندی رکھوں۔ اللہ ہمیں ایسے بڑوں میں اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہ کریں، اس لیے کہ کہیں مرنے والے کے لیے کوئی نامناسب بات زبان سے نہ نکل جائے۔
تو لڑکے کو بھی موت آنی تھی, بادشاہ کو بھی موت آئی, لیکن اب دونوں یاد کیسے کیے جاتے ہیں, دیٹ کاؤنٹس a lot. اللہ نے ان یوزلی, آپ کہہ سکتے ہیں ایک معجزانہ طور پہ 2 مرتبہ اس نوجوان کو مرنے سے بچایا, تاکہ اللہ ہمیں بتا دیتا کہ اللہ جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کوئی بھی معجزہ کر سکتا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے اس کہانی کا ایکسٹریکٹ کہ اب مجھے اگر خدا نہ خواستہ جس وقت بھی محسوس ہو کہ کوئی مجھے مارنے والا ہے, یا مجھے محسوس ہو کہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اور میں اس نوجوان کی دعا پڑھوں اللہم اکفینیہم بما شئت, اور اس انسان کے ہاتھ ٹوٹ جائے, یا اس انسان کی زبان پہ فالج ہو جائے, یا وہ سامنے والا انسان مجھے ظلم نہ کر سکے میرے اوپر. یہ نہیں سمجھنا اس سے. اگر یہ سمجھا تو آپ اسلام کے ایسنس کو نہیں سمجھیں. یہ کہیں کسی واقعے میں نہیں لکھا کہ اللہ کا نیک بندہ جب بھی اللہ کو پکارتا ہے سامنے والا ظالم اسی وقت پیرالائزڈ ہو جاتا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت بہت نیک لوگوں نے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے, انہوں نے اپنی اولادوں کے قتل کے اوپر اللہ کو پکارا تھا. اس وقت تو فرعون کے ہاتھ نہیں ٹوٹے, اس وقت تو فرعون کو کسی زمین میں نہیں دھسایا گیا, اس وقت تو فرعون کو غرق نہیں کیا گیا. اللہ کا اپنا نظام ہے. بعض اوقات اللہ معجزہ ویزیبل کرتا ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس اجر کو سمیٹ لیتے ہیں اور اس اجر کو دینے کا اپنے حساب سے کوئی ٹائم رکھ لیتے ہیں. ہاں, ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم مشکل میں یہ پڑھیں ضرور, اللہ اگر سامنے ظالم ہے تو آپ میرے لیے کافی ہو جائیں, تاکہ میں اپنی زبان کو روک لوں, تاکہ میں اپنے گناہ بڑھاؤں نہیں, تاکہ میں اپنی نیکیاں ضائع نہ کروں. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ مکہ کے جن مسلمانوں کو یہ واقعہ سنایا جا رہا تھا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کہ اب جب تم ابو جہل کے سامنے جا کر لا الہ الا اللہ کہو گے تو ابو جہل تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا. ایسا تو کچھ نہیں سکھایا اس صورت میں. یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ سکھایا گیا ہو کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اب امیہ بن خلف تم پر ظلم نہیں کر سکے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم جانتے ہیں قریش کے ہاتھوں مکہ میں اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی صحابہ رسول شہید ہوئے ہیں. حضرت سمیہ شہید ہو گئی, حضرت یاسر شہید ہو گئے, ابو جہل بہت دندناتا ہوا گناہ کرتا رہا, مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا. ابو لہب کے ہاتھ فوراً نہیں ٹوٹ گئے, 10 سال کے بعد ٹوٹے تھے. آیت آنے کی, آیت نازل ہوئی تھی 10 سال پہلے, 10 سال کے بعد اس کے اوپر بیماری آئی ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہبیوں و تب کا آپ کو نیچرل مینیفیسٹیشن دنیا میں نظر آ گئی 10 سال کے بعد. تو یہ اصول نہیں ہے اللہ کا کہ مومن شہید نہیں ہوتا, نہیں. اللہ کا اصول یہی ہے مومن شہید ہو جاتا ہے جب اللہ نے اس کو شہید کرنا ہوتا ہے, اجر اس کا سمیٹ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں. آپ کو ایک واضح چیز جو نظر آ رہی ہے جو اللہ یہاں مسلمانوں کو سکھانا چاہ رہا ہے, چاہے آج کا مسلمان ہے یا مکہ کا مسلمان ہے, وہ ایک انسان جو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے راستے پر کمپرومائز نہیں کرتا اور عظمت کا راستہ اڈاپٹ کرتا ہے, ایکسلنس کا راستہ اڈاپٹ کرتا ہے, احسان کا راستہ اڈاپٹ کرتا ہے, اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر بن جائے, وہ اپنے پیچھے کئی اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. دیکھو جیسے اس نوجوان کا ان یوزول ایمان لانا, ان یوزول بہادر ہونا ایک پورے علاقے کے مسلمان ہونے کی وجہ بن گیا. اور آپ دیکھیں جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک لبرٹی تھی کہ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ کفر پڑھ لیتے, اس وقت جان بچا لیتے. میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی کلاسز میں یہ بات بتائی ہے, اسلام 2 راستے دیتا ہے ظالم کے سامنے, جابر کے سامنے. کوئی آپ کا آپریسر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی تو اللہ آپ کو 2 آپشن دیتے ہیں, یو ول ٹیک اکارڈنگ ٹو یور ایمان. آپ چاہیں تو وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں, آپ چاہیں, اس کو کہتے ہیں رخصت کا راستہ. ٹھیک ہے, ایکسکیوز آپ کے سامنے ہے, ظالم انسان ہے, وہ آپ کو مرڈر کر دے گا, تو رخصت کا راستہ نمبر 1 آپشن. دوسرا راستہ ایمان کے مطابق کہ آپ کہیں میں کسی کافر, کسی جابر, کسی ظالم, کسی اپریسر کے سامنے کلمہ کفر نہیں کہوں گی, اور آپ جان دے دیتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نہیں ہٹتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عظیمت کا یا عظمت کا راستہ. یہ انبیاء کا راستہ ہے, یہ صدیقین کا راستہ ہے, یہ شہداء کا راستہ ہے, یہ صالحین کا راستہ ہے.
اور صحابہ نے یہ راستے اڈاپٹ کیے ہیں. اس نوجوان نے یہ راستہ اڈاپٹ کیا. جب یہ آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے پورے کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. اپنے وقت کے مسلمان عیسائی مذہب اور توحید پر آ گئے. سیلف اسکالرس کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو ایک واقعہ ہوا جس میں ایک بادشاہ نے میسو کلنگ کی اور وہ میسو کلنگ کئی نسلوں تک یاد رکھی گئی. یہ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں تھا. تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جب کوئی ظالم بادشاہ آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی انٹیگریٹی پر زد پڑ رہی ہے تو وہ میسو کلنگ کرتا ہے, اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ظالم ہوتا ہے, جو نافرمان ہوتا ہے, جو اللہ سے دور ہوتا ہے, وہ جلد باز ہوتا ہے. دیٹس اے ویری کلیئر لیسن. اللہ سے دور انسان جلد باز ہوتا ہے, ہیسٹی ہوتا ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو مومن ہوتے ہیں, وہ صابر ہوتے ہیں. یہ کمبینیشن سننا بہت آسان ہے, اس کی پوسٹ بنانا بھی بہت آسان ہے, اس کو واٹس ایپ پہ شیئر کرنا بھی بہت آسان ہے. پریکٹیکلی مشکل میں صابر بن کر رہنا اور سال ہر سال صابر رہنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. انسان کی نروس جواب دینے لگ جاتے ہیں, آپ کا تھریش ہولڈ ختم ہونے لگ جاتا ہے. لیکن صرف اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ایکسکلوسیو بندے ہوتے ہیں جو عظیمت کے راستے پر زندگی گزارتے ہیں, ایمان پر کمپرومائز نہیں کرتے اور اپنے رب کے سامنے مستقل دعا کرتے رہتے ہیں without being hasty. اللہم اکفینیہم بما شئت. اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا میرے لیے جیسا بھی تو چاہتا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے مومنین بندوں کا معاملہ. اب آپ جب اس سوچ کے ساتھ اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی یہ سوچ نہیں بنتی ہے کہ اچھا قرآن میں سورۃ بروج میں جو واقعہ آیا ہے اس میں اللہ نے ظالم کا مومنین پر ظلم بتایا. ایک طریقہ یہ ہے نا اس واقعے کو بتانے کا ایک انداز یہ. آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا پڑھ رہی ہیں, آپ کہیں ہم سورۃ البروج پڑھ رہے ہیں, اور وہ کہیں کہ اچھا آج کل کیا ٹاپک چل رہا ہے, آپ کہیں اس سے بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کے اوپر ظالم ماضی میں بھی کیسے ظلم کیا کرتے تھے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ کیا ہے, ہم اس وقت وہ واقعہ پڑھ رہے ہیں جس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ مومنین پر کتنا بھی ظلم کیا جائے, ماضی کے ہوں یا حال کے ہوں یا مستقبل کے ہوں, وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں, وہ اپنے ایمان پر صابر رہتے ہیں. یہ دونوں جملے کیا پرسپیکٹیو شفٹ نہیں بتا رہے؟ تبدل الفکرتی اس کو کہتے ہیں, پرسپیکٹیو شفٹ. اور قرآن یہ سکھاتا ہے. یہ مکہ کے مسلمانوں کو یہ دوسرا وے سکھایا گیا تھا. پہلا وے نہیں سکھایا گیا تھا کہ کوئی بات نہیں اب تم تو ہو ہی ایمان والے, تو ظاہری بات ہے پہلے بھی تم سے پہلے جتنے فالوورز آئے اسلام کے, اللہ کی شریعتوں کے, ان کے ساتھ یہی ہوا, بیچارے ظالمین کے ہاتھوں ایسے ہی پٹتے رہے. یہ نہیں قرآن بتانے آیا تھا مکہ کے صحابہ کو جن کو مار پڑنے شروع ہو گئی تھی, جن کی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہو گئی تھی, جن پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگ گئے تھے. آپ آج آئیں اپنے کسی اسلام کے شاعر کے ساتھ اپنے معاشرے کے سامنے, اپنے سوشل سرکل کے سامنے, پھر دیکھیں لوگ کیسے آپ پر باتیں کرتے ہیں, لوگ کیسے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ ایزی ٹو بیئر, اٹس ناٹ ایزی. ہر ایک میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ خاموشی سے سہ جائے, اس لیے کہ آپ انہیں میں سے نکل کر ایک سائڈ پر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو جتنا زبانیں ان کی تیز ہوتی ہیں اتنی زبانیں آپ کی بھی تیز ہوتی ہیں. But you have to hold yourself because you have to show your Rabb that you are a sabir now. You can't stoop to their level. ایمان والے میں اور بے ایمان والے میں فرق تو نظر آتا ہے, اور بڑا کلیئر کٹ نظر آتا ہے. ایمان والے بدتمیز نہیں ہوتے, ایمان والے انسلٹنگ نہیں ہوتے, ایمان والے غصے والے نہیں ہوتے, ایمان والے جلد باز نہیں ہوتے. ایمان والوں کے اندر آپ کو ٹھہراؤ, کمپوز ہونا, اپنے زبان اور لہجے میں شگفتہ ہونا, مزاج کا ٹھنڈا ہونا مستقل نظر آتا ہے. دس از اے پرسپیکٹیو شفٹ جو آپ کو اصل میں سورۃ البروج سکھاتے ہیں. میں نے پہلے دن آپ کو اس سورت کی تھیم بتائی تھی, یاد ہے؟ A perspective shift for the trials, finding meanings in your trials. میں نے آپ کو پہلے دن ہی سکھایا تھا, اور وہی یہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کو اپنے اس تھیم کو, اس مضمون کو سمجھنے میں اب گہرائی محسوس ہوگی. ہم نے ان واقعات سے کیا سیکھنا ہے, یہ نہیں کہ اگر میں اس وقت اسلام پر عمل کرنا شروع کر دوں گی تو مجھ پر ظلم شروع ہو جائے گا. ایک انداز سوچنے کا یہ ہے, اور ایک انداز سوچنے کا یہ ہے
جب میں ایمان کا دعویٰ کروں گی میرا رب مجھے چیک کرے گا، اس لیے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تو ضرور تم کو آزمائے گا، مگر کتنا؟ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، بس وہ تھوڑے سے میں ہماری جان نکل جاتی. So there is a perspective shift in سورۃ البروج جو اللہ نے مکہ کے مسلمانوں کو دیا. گھبراؤ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پر ریڈیکیول کا امتحان آیا، تم سے پہلے بھی لوگوں پر ٹارچر ہوا، تم سے پہلے بھی لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے. صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے. دس از دا پرسپیکٹو شفٹ جو آپ کو یہاں نظر آتا ہے. اگر میں ایک ایکسرسائز آپ کے ساتھ کروں، پرسپیکٹو شفٹ آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی ہی کرسی پہ میں آپ کا پرسپیکٹو شفٹ کر سکتی ہوں اگر آپ میرے ساتھ تیار ہیں. اور اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اس ایکسرسائز کے بعد اپنا پرسپیکٹو بدل دیا، میرا مشن اکمپلش ہو جاتا ہے. جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے مجھے آن لائن سن رہے ہیں یا جتنے مجھے واٹس ایپ پر رات میں سنیں، کسی ایک کا بھی پرسپیکٹو شفٹ ہو گیا اس ایکسرسائز کے بعد تو سمجھ لیں میرا مشن اکمپلش ہو گیا انشاءاللہ. اور کسی کا نہیں بھی ہوا تو میرا تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنا تعارف کیسے کرائیں گی مجھے. If I will ask one question, آپ اپنا سوال یہ رکھیں کہ how do you define yourself. اچھا، آپ نے اپنے اندر سوچ لیں، بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. How do you define yourself مطلب how you will introduce yourself to me. بلکہ مجھے نہیں بتانا آپ نے. How you will introduce yourself. اب جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ how you will introduce yourself، تو میں اس پرسپیکٹو میں نہیں پوچھ رہی کہ اب آپ نے اپنا اوریجن بتانا ہے. آپ کہ میں پاکستانی ہوں، میں کہہ رہی ہوں ایک لفظ یا ایک جملے میں بتائیں how you will define yourself. تو آپ اوریجن وائز سوچتے ہیں پاکستانی، یا آپ ریلیجن وائز سوچتے ہیں مسلمان، یا آپ اپنی جاب وائز سوچتے ہیں مینیجر CEO، یا آپ اپنا تعارف سوچ رہے ہیں جو آپ اپنا اس وقت جا کر بولتے ہیں جب آپ کا جاب انٹرویو ہو رہا ہو، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ڈیفائن یور سیلف ان ون ورڈ، آپ کہتے ہیں پیشنیٹ، کیوریس، آرٹسٹک. میں یہ والا نہیں پوچھ رہی. صحیح ہے. The exercise is about question number 1, how do you define yourself. جب آپ اکیلی ہوتی ہیں اپنے کمرے میں، جب کسی نے آپ کو مستقل پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ کے اوپر آزمائشیں ہوتی ہیں، جب چیزیں آپ کی فیور میں نہیں جا رہی ہوتی، جب لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، جب آپ کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا از لائک میں بڑھنا چاہ رہی ہوں بٹ دیر از اے سرٹن ہنڈرنس ان فرنٹ آف می. ایسے میں کوئی آپ سے پوچھتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور سیلف، زیادہ تر خواتین کہیں گی اوہ صابر، نہیں، ڈپریسڈ، اسٹریسڈ، اینشیس، اینگزائٹی والا، واٹ ایور یو ول سے. بٹ زیادہ تر ہم اس وقت صرف اپنی اگر نہ بھی بات کریں، اپنی بھی کر لیں تو اچھا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بتانا آ جائے گا. جب ہم اکیلے میں اپنے آپ کے لیے اپنا تعارف بناتے ہیں نا تو ہمارا تعارف بڑا الگ ہوتا ہے. اب میں سوال بدل رہی ہوں، ہاؤ یو وڈ لائک ٹو بی ڈیفائنڈ. اب آپ کیسا چاہیں گی کہ آپ کا تعارف کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گی لائولی، ہیپی، a pleasant one, a very energetic one, the one who has a spark. یہ کہیں گی نا. Perspective change ہو گیا. When you were defining yourself in the first question, how do you define yourself, اس وقت آپ اپنا تعارف وہ نہیں کرا رہی تھی جو آپ ہیں یا آپ بننا چاہتی ہیں. آپ اپنا تعارف کرا رہی تھی جو لوگوں نے آپ کو آپ کے بارے میں پرسپیکٹو دیا، جو لوگ آپ کو محسوس کراتے ہیں، جو لوگ آپ کے آس پاس آپ کو خاموشی سے بڑے سٹل انداز میں بار بار کہہ کے چلے جاتے ہیں. اینڈ دین یو ڈیفائن یور سیلف. اچھا میں یہ ہوں، اچھا میں یہ ہوں. اگر کسی انسان سے آج یہ کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا ڈیفائن کریں، اور وہ بیچارہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس سے دن بھر میں ایک ہی ایشو صرف سالو کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ میں اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کیسے کھلاؤں، تو کہے گا بھائی غریب ہوں. یہی کہے گا نا. اب یہ اس کو یہ تعارف کہ وہ غریب ہے یہ کس نے دیا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے وہ غریب ہو؟ کیا اللہ نے اس کو غریب پیدا کیا ہے؟ نو، اللہ نے اس کو غریب نہیں پیدا کیا.
معاشرے نے اس کو اس حال تک پہنچا دیا ہے that that person is defining himself or herself as a غریب. جب آپ اپنا سوال بدل لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کا تعارف بن جاتا ہے. How do I want to be defined؟ یہ ہے ایک مسلمان. یہ ہے پرسپیکٹو شفٹ. ہم زیادہ تر اپنا پرسپیکٹو اپنے بارے میں بناتے ہیں the money I have, the degree I possess, the social circle that defines me, the area I live, and the money and the bank balance I have in my bank statement. اس سے ہم اپنے آپ کو زیادہ تر ڈیفائن کرتے ہیں. اور what people say about me، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ سارا سرکل اگر آپ کو ہر وقت آپ کو ڈیفائن کرنے پر لگاتا ہے، آپ ایک کانفیڈنٹ مسلمان نہیں بن سکتے. لکھ لیں، آپ نہیں بن سکتے. اگر آپ لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو جج کریں گے نا، آپ نے کبھی وہ کہانی سنی بچپن میں، باپ بیٹا گدھا؟ سنیے کبھی؟ ینگ بچوں نے شاید سنی ہو اپنی اماؤں سے. ہم نے سنی، ہم نے بھی اپنی اماں سے سنی تھی، اماں اور ابا سے. دنیا کو کبھی خوش نہیں رہنے دی. پیپل کانشیس بننا چھوڑ دیں. لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کا احترام کریں، لوگوں کا اکرام کریں. بی ویری کائنڈ ود دیم. لیکن لوگوں کو اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرنے دیں. They can't define you. یہ ہے پرسپیکٹو شفٹ جو آپ کو اس صورت میں محسوس کرایا جا رہا ہے. اور یہ پرسپیکٹو شفٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مسلمانوں کو دیا تھا. It was required. اس نہج پر اللہ تعالیٰ لے جانا چاہ رہے تھے. اس وقت مکہ کے مسلمان کمزور تھے. اگر ان کو سورۃ البروج اس طرح سکھائی جاتی ہے کہ ہر دور کے ایمان والوں پر ظالم ہمیشہ ظلم کرتے ہیں، ان کی ویکنس ان کے لیے ڈیمن بن جاتی، بھوت بن جاتے. ان کے لیے اس سورۃ بروج میں اصحاب اخدود کا واقعہ ایسے لایا گیا کہ ان کی ویکنس کو ان کی اسٹرینتھ بنا دیا گیا. یہ مت سوچیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا مشن دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اینڈ دین ہاؤ یو گونا ڈیفائن یور سیلف. لوگوں کی ریجیکشن کسی بھی شکل میں ہو. لوگوں کی ریجیکشن صرف الفاظ میں نہیں ہوتی. لوگوں کی ریجیکشن ان کے رویوں میں بھی ہوتی ہے. بعض لوگ آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ سے فیل کرا دیتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا آپ سے بات کرنے کا. لوگوں کی ریجیکشن ان کی نظروں میں ہوتی ہے. جب کوئی آپ کو اپنے الفاظ سے، رویے سے، نظروں سے ریجیکٹڈ فیل کرائے، آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کا گھر میں آ کے کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. دل بجھا رہتا ہے. ایک الگ طرح سے آپ کے اوپر کوئی کالا بادل چھایا رہتا ہے. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا میرے اوپر بری فیلنگز آ گئی ہیں. صرف کسی نے آپ کو کسی گیدرنگ میں ریجیکٹڈ فیل کرایا، اور مے بی اگر وہ ریجیکٹڈ آپ کو فیل کرایا انہوں نے جسٹ بیکاز آف یور توحید، جسٹ بیکاز آف یور دین، جسٹ بیکاز آف یور اپیئرنس which you have adopted just for the sake of your رب، just because you have adopted the path کہ اب آپ زندگی میں ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو نہیں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں جس میں شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے، جن میں رب کی نافرمانی زیادہ ہے. اور رب کے راستے صراط مستقیم پر چلنا اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. And now they are letting you feel rejected. ایسے میں don't let your weakness to define you. آپ کی توحید آپ کی ویکنس نہیں ہے. آپ کی توحید آپ کی کیا ہے؟ اسٹرینتھ ہے. آپ کی توحید آپ کی اسٹرینتھ ہے. اگر لوگ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں زمین پر جسٹ بیکاز آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، تو آسمان والے آپ کو ایکسیپٹ بھی تو کرنا. سورۃ البروج شروع کیسے ہوئی تھی؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اور ان بروج کے اندر فرشتے ہیں جو مومنین کی نیکیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوششیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی نیکیوں کو خوشی خوشی زمین سے آسمان تک اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. تو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. ایک لیسن، ایک پرسپیکٹو شفٹ دیا گیا تھا ان آیات کے ذریعے صحابہ کرام کو، اور وہی پرسپیکٹو شفٹ ہر اس مسلمان کو دیا جاتا ہے جو سورۃ البروج کو سمجھ کر پڑھتا ہے. آپ کون ہیں لوگوں کو یہ ڈیفائن کرنے کی اجازت نہ دیں. آپ کون ہیں؟ لیٹ یور رب ڈیفائن ان فرنٹ آف یو. بیٹھیں قرآن کے سامنے،
دیکھیں اپنی وہ جو آپ کی وقت ہے، دیکھیں اپنی ویلیو، سمجھیں اپنی ورتھ. اور آپ کے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے. اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، آج جا کر گھر میں ذرا سوچئے گا، اکیلے میں سوچئے گا. نو نیڈ ٹو میک سم ون اے پارٹنر ان دس ایکسرسائز، بیکاز پہلے مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھ میں کتنی ویکنس ہے، ہاؤ مچ پیپل کانشیس آئی ایم اینڈ ہاؤ مچ اسٹرینتھ آئی ہیو ٹو گیدر تھرو مائی کلمہ. سوچیں اکیلے میں جا کے، کیا میں لوگوں کی اوپینینس کے حساب سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہوں، یا میرے رب کا دیا ہوا کلام مجھے ڈیفائن کرتا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گی، اللہ آپ کو اس راستے پر چلا دے گا جس راستے میں آگے آگے صحابہ کرام چلے ہیں، صدیقین چلے ہیں، شہداء چلے ہیں، صالحین چلے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس راستے کے اوپر چلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرسپیکٹو شفٹ کیا. کہنے کو اصحاب اخدود نے اللہ کے بندوں کو اس وقت ٹرینچز میں ڈال کر جلا دیا تھا. اگر میں آپ سے سوال کروں، جس وقت یہ توحید پرست لوگ انہوں نے والنٹیرلی چھلانگیں لگائی ہیں اخدود کے اندر، کیا لوزر سمجھ کے چھلانگ لگائی ہوگی؟ نہیں. ہمارے گھر والے ہم پر آزمائشیں لے کر آتے ہیں. بعض اوقات آپ کے اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ پر آزمائش آتی ہے. بعض اوقات آپ کا اپنا میکہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات آپ کا سسرال ہو سکتا ہے، بعض اوقات خدا نخواستہ آپ کی اپنی اولاد یا اسپاؤس ہو سکتا ہے. جب ہمارے اپنے ہمارے اوپر آزمائشیں لے کر آتے ہیں، we start feeling ourselves and assuming ourselves as a loser. ایسے ہی کرتے ہیں نا. مائیں جب اپنی اولاد کی تربیت میں کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا کہنے لگ جاتی ہیں؟ دوسروں کو نہیں بتا رہے، but they are assuming themselves deep within them. I'm a loser. اگر شوہر کو خوش نہیں کر پا رہی I'm a loser. کیا پتہ اس شوہر کی عقل میں کوئی خرابی ہو. یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب کو یہ سمجھنا چاہیے. آپ کا پرسپیکٹو بدلنا چاہیے، آپ اپنا پرسپیکٹو بدل لیں. جنہوں نے چھلانگ لگائی تھی انہوں نے ناکامی اور ناکام سمجھتے ہوئے خود کو اور لوزر سمجھتے ہوئے چھلانگ نہیں لگائی تھی. انہوں نے بڑے اللہ پر یقین کے ساتھ اور خود کو کامیاب سمجھتے ہوئے چھلانگ لگائی، اس لیے کہ ان کو توحید کا ایسنس معلوم تھا کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو الٹیمیٹلی کامیابی ملتی ہے. They had the concept of life after death. تو کامیاب سمجھ کر چھلانگ لگائی تھی. اسی واقعے نے بتا دیا وہ لوگ جنہوں نے گڑھے کھودے تھے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ سب توحید والوں کو جلانے کے بعد کامیاب. لیکن اللہ کے کلام نے پرسپیکٹو شفٹ دے دیا آیت 4 کے الفاظ سے. آپ سمجھ رہی ہیں بادشاہ اور اس کے سپاہی کامیاب، یا بادشاہ اور اس کے سپاہی سمجھ رہے تھے کہ دے آر سکسیسفل؟ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، کرسڈ ہو گئے، مارے گئے اصحاب اخدود اللہ کی نظر میں جنہوں نے ان مومنین کو جلایا. اصل میں تو الٹیمیٹلی وہ خود جلیں گے. آیت نمبر 5 آگے آتی ہے ٹو ڈیفائن فردر اباؤٹ دیز ٹرینچز. سورۃ البروج آیت نمبر 5. الناری ذات الوقود، وہ آگ جو بھڑکتی ہوئی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. اچھا، یہ جو الناری ذات الوقود جو آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس میں جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں جو الناری کی زیر آئی ہے یہ اخدود کے ساتھ کنیکٹڈ. ان گھروں میں آگ بھری ہوئی تھی. آپ کہہ سکتی ہیں ترجمہ ان دونوں آیات کا ملا کر قتل اصحاب الاخدود الناری ذات الوقود، ایندھن والی آگ یا ایندھن سے بھرے ہوئے گڑھوں کی آگ والے مارے گئے. تو اس کو الناری کو گرامر والوں کے لیے بتا رہی ہوں، کہتے ہیں بدل الاشتمال. جن لوگوں کو نہیں آتا ان کو چھوڑ دیں، جن کو آتا ہے ان کو پتا ہے. بدل الاشتمال کہتے ہیں جو اصل میں اخدود کو ڈیفائن کرنے کے لیے لایا. کیسے گڑھے تھے؟ آگ سے بھرے ہوئے گڑھے تھے. اب آپ سوچیں دنیا کا بادشاہ ہے، چھوٹی سی لینڈ کا بادشاہ ہے، اس نے انسلٹ محسوس کی تو اس نے سزا دی، اور سزا بھی معمولی نہیں دی. گڑھے کھودے، اس نے بھڑکتا ہوا تیل ڈالا اور ان تیل کے اندر جب فلیمز پیدا ہو گئے تو اس نے انسان ان کے اندر پھینک دیا، اور ایسے گڑھے بنائے تھے، ایسا فیول ڈالا تھا کہ آگ بجھ ہی نہیں رہی تھی.
जलने वाले जल कर अपनी हड्डियों समेत एशेस में कन्वर्ट हो गए। ऐसा जुल्म एक बादशाह का, चाहे वो चीखते रहे कोई उनको जलाने से नहीं रुका। एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के बादशाह का ये अमल, अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, उसने ऐसी इस जगह पर आग भड़का दी थी जिसको कांस्टेंट फ्यूल मिल रहा था, भड़कने वाली आग जो रुक नहीं रही थी। वक़ूद वाली आग को कहते हैं जिसको आप ऐसा फ्यूल डालें कि जो रुकने में नहीं आए, उसको रोकना मुश्किल हो जाए, कोई फायर एक्सटिंग्विशर उसको रोक ना सके। वक़ूद जिसको परमानेंट फ्यूल मिलता है। अब ये है दुनिया का पर्सपेक्टिव जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इस वाक़े को। अगर हम वहां मौजूद होते और हमको ड्रोन से ये सारी तस्वीर दिखाई जा रही होती तो हम क्या कहते, एक बादशाह ने इस तरह जुल्म करके लोगों को जला दिया। अब यही पॉज करें, यही सारा सिनारियो, इमेजरी जिसमें लोग हैं, जालिम बादशाह है, लोगों पर बादशाह जुल्म कर रहा है और उसने उनको आग में जला दिया, वो चीख रहे हैं, आग के शोले भड़क रहे हैं, चीखो पुकार है और जलना है। इसी सीन को कुरान में नहीं आप देखते? गढ़ा, फ्यूल, आग, स्क्रीन। जहन्नम की भी तो यही तस्वीर है, एग्जैक्टली द सेम डिस्क्रिप्शन। जहन्नम के अंदर भी तो यही होगा। दुनिया वाले एक रुख देखते हैं, कुरान दूसरा रुख दिखाता है। और हमें सूरतुल बुरूज का यह वाकया कुरान दूसरा रुख दिखा रहा है। अल्लाह कहना चाह रहा है, बज़ाहिर बादशाह और उसके सिपाही समझ रहे थे, उन्होंने तौहीद मानने वालों को जला दिया गड्ढे खोद के, और क्या जबरदस्त सजा दी कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। जबकि उन्होंने अपने लिए गड्ढे खोदे थे, उन्होंने अपने लिए आग जलाई थी। ये गड्ढे खोदना और ये आग जलाना दुनिया की नजरों से नजर आता है? नहीं। कुरान में आप नोट कीजिएगा, जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं ना तब आपको पता चल जाता है, और जिनको ग्रामर आती है उनको वैसे पता चल जाता है। जब आप कुरान की आयात पढ़ते हैं तो आप देखती हैं दिस इज अ वेरी अननेचुरल लिंग्विस्टिक फिनोमेना, या आप कह सकती हैं कि एक बिल्कुल ब्रोकन लिंग्विस्टिक फिनोमेना। जब फ्यूचर टेंस की बात आती है, मुस्तकबिल की बात आती है, तो बात आनी चाहिए मुस्तकबिल फॉर्म में। कुरान में आप नोट कीजिएगा, अक्सर व बेशतर जब मुस्तकबिल का जिक्र आता है, खासतौर पर आखिरत के हवाले से, तो वहां पर फ्यूचर डिफाइनिंग वर्ब नहीं आता, पास्ट डिफाइनिंग वर्ब आता है। माजी का तस्करा करके माजी का फेल लाकर बात की जाती है, जबकि अभी ये काम हुआ नहीं है। आप पढ़ती है सूरतुल मोमिनून की बिल्कुल बिगिनिंग में, कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन फलाह पा चुके, माजी पास्ट टेंस। तो अभी तो नहीं बात हो रही, वो तो आखिर की बात हो रही है। इसी तरह यहाँ आया है, असहाबे उखदूद मारे गए, हालांकि इस वक्त असहाबे उखदूद नहीं मारे गए थे, वो तो तौहीद पर अमल करने वाले मारे गए थे। तो अल्लाह कह रहा है असहाबे उखदूद मारे गए, और मारे भी कैसे गए? कुतिला, पेले मादी, पास्ट टेंस। जब मुस्तकबिल के बारे में कुरान पास्ट टेंस इस्तेमाल करता है, इट मीन्स इट्स अ डन डील, नोबडी कैन सेव देम नाउ, कि वो उन गढ़ों में गिरेंगे जो गढ़े दुनिया की छोटी सी एम्पायर के बादशाह ने नहीं खोदे होंगे, रब्बे कायनात के फरिश्तों ने खोदे होंगे। वो गढ़े जिनको जहन्नम कहते हैं, वो गढ़े जिनमें वो आग दहकाई जाएगी कि जिसकी इंटेंसिटी 69 टाइम्स दुनिया की आग से ज्यादा है। वो गढ़े जिनमें इनका ही जिस्म पत्थरों के साथ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, तमाम जालिम जहन्नम का फ्यूल बनेंगे। दिस इज पर्सपेक्टिव शिफ्ट। इस दुनिया में रहकर आखिरत का यकीन इस तरह से कर लेना इज नॉट इजी, लेकिन कुरान की ये सूरत यही सिखा रही है, दुनिया में रहो बट दुनिया को आखिरत के लेंस से देखना सीखो। इट्स नॉट इजी, लेकिन मोमिनीन सीख जाते हैं, जिनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है।
जो अपना सवाल कुरान के मुताबिक कर सकते हैं, उनको दुनिया आखिरत के लेंस से नजर आना शुरू हो जाती है। अल्लाह ने कहा इट्स अ डन डील, आज इन्होंने जलाया है, बट अल्टीमेटली रब्बे कायनात बादशाह के बनाए हुए गढ़ों के अंदर ये गिरेंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा पुतिला अस्हाबुल उखदूद, तो उखदूद समझ आ गया, पुतिला समझ आ गया, असहाब को भी समझ जाए। अरबी जुबान में असहाब का लफ्ज दो कॉनोटेशंस रखता है बहुत स्ट्रॉन्ग। असहाब का लफ्ज जिसको आप कंपेनियन कहती हैं अंग्रेजी में या साथी कहती हैं उर्दू में, इसमें दो कॉनोटेशंस आते हैं अरबी जुबान में। एक आती है मुकारबा और एक आती है मुकारना नून के साथ। एक है बा के साथ जिसमें कुर्ब है और एक है मुकारना जिसमें काफ रा नून है। एक है क्लोजनेस और एक है अफिलिएशन। अंग्रेजी में दोनों के मीनिंग अलग अलग है ना, क्लोजनेस एंड अफिलिएशन। देखें, साहिब अरबी जुबान में वाहिद है और असहाब उसकी जमा है। साहिब कहते हैं ऐसे साथी को जो हर वक्त आपके साथ होता है, लाइक जिसका आपके साथ उठना बैठना है, यू कॉन्स्टेंटली हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड, वो आपका साहिब होगा। ठीक है, आप कहती हैं एक इंसान का दिन रात कुरान के साथ गुजरता है, एक इंसान दिन रात कुरान पढ़ता है, तो अरबी में उसको कहते हैं हुआ साहिबुल कुरान, वो साहिब कुरान है, इसलिए कि उसका उठना बैठना कुरान है। अब कहती हैं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम इकट्ठे उठते बैठते हैं, हम इकट्ठे एंजॉय करते हैं, हम इकट्ठे रोते हैं, हम इकट्ठे हंसते हैं, तो अरबी में कहते हैं हुआ साहिबी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ मैं उठता बैठता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा असहाब कहलाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे करीब नजदीक हर वक्त रहा करते थे। कुरान में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिडिक्यूल शुरू किया, मजाक उड़ाना शुरू किया, कुरान ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया। कुरान ने कहा वमा साहिबुकुम बिमजनून, तुम्हारे साथी दीवाने नहीं है। साहिब का लफ्ज इज द एविडेंस कुरैश के लोगों के ऊपर। अब देखिए अरबी जुबान को समझकर आयत को समझना आपके सामने मीनिंग्स की लाइब्रेरीज खोल देता है। जब अल्लाह ने कहा वमा साहिबुकुम बिमजनून, अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं ये शख्स तुम्हारे साथ कई सालों से रहता है, तुम जानते हो उसका उठना बैठना, तुम्हें मालूम है कितना सच्चा है, तुम्हें मालूम है कितना सादिक और अमीन है, तुम्हें मालूम है किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, ये कैसे मजबूर हो सकता है? एक लफ्ज का लाना, साहिब का लफ्ज लाना, अल्लाह ने उसको एविडेंस बना दिया कुरैश वालों के ऊपर। तो साहिब के अंदर मुकारबा और मुकारना दोनों के दोनों आते हैं। अब यहाँ पर असहाबे उखदूद कहा गया बादशाह और उसके सिपाहियों को, क्यों? एक तारीख में अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, तारीख में जब भी कोई इंसानों की मैसिव किलिंग करता है, तारीख में ऐसे जालिम जाबिर गुजरे हैं, जब भी मैसिव किलिंग की गई, जेनोसाइड हुआ है, और जेनोसाइड कोई इक्का दुक्का सिर्फ ऐसे नहीं हुआ जो हमारी नॉलेज में, अगर हम तारीख देखें तो तारीख में हमेशा बड़े बड़े स्केल पर मैसिव किलिंग्स, जेनोसाइड्स हुए हैं। तो तारीख का एक उसूल आप याद रखेंगे, जब भी किसी इंसान के हुक्म पर मैसिव किलिंग हुई, उस इंसान का नाम उसके मरने के कई 100 साल के बाद भी, कई हजार साल के बाद भी उस मैसिव किलिंग के साथ ही आता रहा। आज भी अगर आप दुनिया की हिस्ट्री में नाज़ी का लफ्ज पढ़ते हैं, आपके ज़हन में फौरन हॉलोकॉस्ट आ जाता है इमीडिएटली। तो एक अफिलिएशन है ये। असहाबुल उखदूद इनको क्यों कहा गया? बादशाह और उसके सिपाहियों को अंडर द डेफिनेशन ऑफ साहिब with the form of affiliation, मुकारना, कि अब वो हमेशा याद रखे जाएंगे because of their crime, अपने गुनाह की वजह से जो उन्होंने मैसिव किलिंग की थी, उस मैसिव किलिंग के साथ अफिलिएशन की वजह से वो हमेशा याद रखे जाएंगे एज असहाबे उखदूद। एक ये डेफिनेशन बनती है। दूसरी डेफिनेशन बनती है विद द डेफिनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव शिफ्ट।
بظاہر دنیا میں تو گڑھوں والے انسان تھے جن کو گڑھوں میں پھینکا گیا تھا, بٹ وہ صاحب اخدود تو نہیں تھے. وہ تو فریکشن آف سیکنڈ کے لیے گڑھے میں گرے اور پھر ختم, ایشز بن گئے. تو وہ تو صاحب نہیں ہو سکتے. صاحب اخدود وہ ہوں گے جو ابداً ابداً تک اللہ کی بنائی ہوئی اخدود جہنم کے گڑھوں میں جلیں گے. اور وہ ہوں گے یہ جن کو اللہ نے قتل اصحاب الاخدود کہا ہے, جنہوں نے ایسی آگ اپنی طرف سے بھڑکائی تھی جس کو فیول ملنا کبھی ختم نہ ہوتا. اللہ ان کو ایسے گڑھوں میں, ایسے ڈچز میں پھینکے گا جہنم کے, جس میں لٹرلی یہ ہمیشہ ہمیشہ ابداً ابداً تک رہیں گے. پھر ان کو اصحاب اخدود کی ٹرم دینا بالکل مناسب ہوگا. اللہ ٹائٹلز ہمیں جو دیتا ہے نا, وہ ہمارے آخرت کے پرسپیکٹو سے دیتا ہے. ہمارا مسلم ٹائٹل کس پرسپیکٹو میں؟ بیکاز وہ انسان مسلم ہے جس نے اللہ کے سامنے خود کو سبمٹ کر دیا. دنیا میں آپ اس سبمیشن کو شاید سب لوگوں کے سامنے نہ سمجھا سکیں. آسمانوں پر آپ کی سبمیشن قبول ہوتی ہے. آپ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں, اس کا ہر حکم مانتے ہیں. اللہ اور اللہ کے فرشتے قدردان ہوتے ہیں آپ کے. ایک انسان یہاں ظلم کرتا ہے, اس ظلم کے بعد اس کو سزا نہیں ملتی, بٹ اللہ اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیتا ہے. اور پھر وہ جہنم کا گڑھا اس کا ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے اگر اس کو اپنے ظلم پر موت آ جائے. تو اللہ نے ان کو اصحاب اخدود کہا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے آخرت میں جہنم کے گڑھے کھود لیے تھے. اللہ نے آگے فرمایا آیت نمبر 6 سورۃ البروج, اذ ہم علیہا قعود. اب اللہ نے ڈیفائن کیا ہے بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہیوں کو. پہلے آیت نمبر 4 اور 5 میں ان کی بنائی ہوئی ٹرینچز ڈیفائن کی تھی اور تمام مومنین کو پرسپیکٹو شفٹ دے دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ ٹرینچز بنانے والوں کا دنیا میں رویہ کیا تھا. اذ ہم علیہا قعود, یہ آیت بھی آیت نمبر 6 سورۃ البروج اصحاب اخدود کی ایک کیفیت بتا رہی. کیا؟ جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. کس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ اخدود کے, ٹرینچز کے. کون بیٹھے ہوئے تھے؟ بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہی. جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. اب ذرا آپ اندازہ کریں, لوگ جل رہے ہیں اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. جب انسان ظالم بنتا ہے نا, ثم رددناہ اسفل سافلین, جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو پھر گرنے کی کوئی ڈگری رکنے کی نہیں ہوتی, پھر وہ گرتا جاتا ہے. ایک گرنا ہوتا ہے, خدا نخواستہ آپ کرسی سے گر کے زمین پہ گر گئے, تو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے نا, there will be certain material. ایک مٹیریل سے گریں گی تو دوسرے مٹیریل پر آ کر رک جائیں گے. But it will be, if it will be spiritual fall, تو پھر تو زمین کی گہرائیاں بھی بہت ہیں. جتنے آسمان ہیں نا اتنی زمینیں ہیں. کتنے آسمان ہیں؟ 7. تو اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائی. احادیث پڑھے, جب انسان اسپرچوئل گراوٹ کا شکار ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جو انسان اس دنیا کی زندگی میں کسی انسان کی زمین ناحق دبا لے, قیامت تک وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے زمین کی گہرائیوں میں دھستا جاتا ہے. اٹس اے اسپرچوئل فال. یہ دنیا والوں کو نظر آتا ہے نہیں. آپ دنیا میں حشاش بشاش ہو سکتے ہیں, صحت مند, توانا, انرجیٹک, ہنستے کھیلتے, لگژوریس لائف سٹائل رکھنے والے. شاید آپ نے دوسروں کی زمین قطب کر کے خود رکھ لی ہے تو آپ بہت خوشحال بھی, اور دوسرے آپ کے مقابلے میں بیچارے ناکام اور دنیاوی لحاظ سے بہت پیچھے. بٹ اسپرچوئل فال کے مطابق اللہ آپ کو وہ دکھانا چاہ رہا ہے جو آپ کو صرف آخرت کی نگاہوں سے نظر آ سکتا ہے, دنیا کی نگاہوں سے نہیں نظر آئے گا. اٹس اے کانسٹنٹ فال جب انسان گرتا ہے. کیوں کہتی ہے سورۃ الفاتحہ کہ دعا کیسے مانگا کرو, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھا راستہ دے. صراط مستقیم, صراط تو کہتے ہی سیدھا راستے کو ہے,
تو مستقیم اس کی کوالٹی بنا کر کیوں لگا دی؟ اللہ میں سیدھا راستہ دے، بالکل سیدھا، تو سیدھا راستہ تھا تو صراط مستقیم is the راستہ which is the vertical path. It's not the horizontal path. It's a vertical path. Vertical path پر آپ کو constantly exert کر کے اوپر جانا ہے. اگر آپ نے بریک لگایا it will be like you're gonna start slipping back. اور اگر آپ وہاں سے گری، اگر آپ نے وہاں جاتے جاتے راستے میں کوئی غلطی کر دی اور گناہ کر دیا اور غلط ٹرن لے لیا اور غلط ایگزٹ لے لیا، you're gonna fall very bad. اور this will be the spiritual fall then. صراط مستقیم is the vertical path. تو جب اللہ سکھانا چاہ رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب ظالم اپنے آپ کو متکبر بنا لیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کو بھول جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو جاتے ہیں. سو آیت نمبر 6 بتا رہی ہے اذ ہم علیہا قعود کہ they were the worst criminal, horrible criminals. کون؟ بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہی. آپ سوچیں، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو آگ میں پھینک رہے ہیں، ان کو چیختے ہوئے سن رہے ہیں اور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. کسی کے دل میں بھی رحم نہیں آیا، کسی کے بھی کان پر کوئی ایسی چیخ نہیں پڑی کہ جس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نو مور، اٹس انف. جب اٹس اباؤٹ یور سراؤنڈنگ، کل ہم نے بات کی تھی یور فرینڈس ڈیفائن یو بہت اچھی طرح سے. آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ محدود کر لیں اپنا سرکل. اگر آپ کے آس پاس میچور لوگ نہیں ہیں، آپ تنہا اچھے ہیں اگر آپ کو اپنے آس پاس کوئی میچور لیول نظر نہیں آتا ہے. It's better to be alone rather than among the company of fools. It's better to be alone. جتنا آپ کو تنہائی مضبوط کرتی ہے اتنا آپ کو کوئی انسان مضبوط نہیں کر سکتا. اگر آپ نے تنہائی کا ساتھی رب کو بنا لیا ہے، اگر آپ تنہائی میں رب سے باتیں کرتے ہیں، اگر آپ تنہائی میں اس رب سے کہتے ہیں میری کمزوریوں کو میری اسٹرینتھ بنا دے، اگر آپ تنہائی میں اس رب سے اخلاق مانگتے ہیں اور اخلاق رسول مانگتے ہیں اور ہمت مانگتے ہیں اور طاقت مانگتے ہیں، آپ کا ہر دن آپ کی تنہائی کے بعد آپ کو ایک نئی اسپرٹ اور نئی اسٹرینتھ دے گا. ان اصحاب اخدود کے آپ کو مائنڈ سیٹ نظر آ رہے ہیں. دیٹ واز دا ایول مائنڈ آرمی ایکچولی. بادشاہ بھی اور بادشاہ کا سپاہی بھی. دیکھیں بادشاہ نے کیا کیا کہ بادشاہ نے ایک حکم دیا، ان سب کو آگ میں پھینک دو اگر یہ توحید سے انکار نہیں کرتا. اور بادشاہ کی آرمی نے بغیر انکار کیے یہ کرنا شروع کر دیا. بعض احادیث کے نیریٹرز ایک اور واقعہ حدیث کا ہی اس جگہ پر اٹیچ کرتا ہے. اللہ کو عالم کہ وہ اس جگہ آ کے اٹیچ ہوتا ہے یا وہ ایک دوسری جگہ اٹیچ ہوتا ہے. آپ نے فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی ایک ہیئر ڈریسر کے بارے میں سنا ہوگا جو مسلمان ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون، اس کے 5 بچے تھے، فرعون نے ایک ایک کر کے، جب فرعون کو پتا چلا کہ یہ موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئی ہے تو اس نے ایک ایک کو کر کے اس ماں کے سامنے بھڑکتے ہوئے تیل میں ڈالا، بوائلنگ آئل کے اندر، یہاں تک کہ اس کا آخری بالکل جو نیو بورن بچہ تھا وہ اس کی گود میں رہ گیا. اور پھر اس نے پوچھا کہ تم موسیٰ کا دین چھوڑتی ہو کہ نہیں چھوڑتی ہو، تو اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گی. اور پھر فائنلی فرعون نے ان دونوں کو بھی سکلنگ پیریڈ میں جو بچہ تھا اس کے سمیت اس آئل میں پھینک دیا. ایک یہ واقعہ جو میں بتانے جا رہی ہوں اس واقعے کے ساتھ حدیث میں اٹیچ کیا جاتا ہے، اور ایک یہاں پر یہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جس وقت کے لوگ چھلانگیں لگا رہے تھے اور لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چھلانگیں لگا رہے تھے، بیکاز ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اپنے بچے پیچھے چھوڑ دیے تو بادشاہ ان کو بروٹلی مار دے گا. تو ان کو بادشاہ پر کوئی اعتماد نہیں تھا اور نہ کوئی توقع تھی مرسی کی. تو انہوں نے بچوں کو لے کر چھلانگیں لگائی، کسی کو رحم نہیں آیا. انہیں لوگوں میں ایک عورت تھی جس کا بالکل نیو بورن بچہ اس کی گود میں تھا، اور وہ اس بچے کو نہ چھوڑ پا رہی تھی اور نہ اس بچے کو لے کر آگ میں کود پا رہی تھی. تو وہ تھوڑی کنفیوز تھی کہ وہ کیا کرے.
تو احادیث کے مطابق جب سامنے آگ جل رہی تھی، اللہ نے معجزانہ طور پر اس نیو بورن کو بولنے کی طاقت دے دی، اور اس نے اپنی ماں سے کہا اس دن ماں صبر کرو اور جمپ لگا دو، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ان اللہ معنا. اور اس عورت نے یہ سنا، ظاہر بات ہے واز اے معجزہ. اب آپ وہ اسپر آف دا مومنٹ اگر سچویشن پوری دیکھیں تو بہت ہی ایک افراتفری کی سچویشن ہے. اس نے اپنی گود میں بالکل نیو بورن بچے کو بولتے ہوئے سنا، اس کو یقین ہو گیا میرا رب بہت قریب ہے. اس نے اپنے بچے کے ساتھ چلا دیا. کسی سپاہی کے اندر کوئی رحم کا جذبہ نہیں آیا. دیٹ واز دا ایول مائنڈ آرمی. دیکھیں آرمی دو طرح کی ہوتی ہیں دنیا کے اندر ہمیشہ سے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں سولجرز کی شکل میں جو سب کے سب مجرم نہیں ہوتے. They have to follow the command because they don't have any choice. ان کو چوائس نہیں دی گئی ہے، ان کو تو کمانڈ آئے گی، انہوں نے ان کو فالو کرنا ہے. یس سر کہنا ہے، ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے نو سر کہنے کی. اگر نو سر کہا تو کورٹ مارشل ہو جائے گا، یا باہر نکال دیں گے آپ کو، یا مار دیں گے آپ کو. ایک آرمی ہوتی ہے جس میں بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. واللہ عالم اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. لیکن ایک اور آرمی ہوتی ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا، جس کا ہر سپاہی ظلم کرتے ہوئے اس کمانڈ کے اوپر جس کو دی گئی ہے انجوائے کرے. شیطان کا ساتھی ایول مائنڈ آرمیز، ہر سپاہی اپنی کمانڈ کو پورا کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے انجوائے کرنے لگ جائے. اب یہ صرف ظلم نہیں کرتے، اب یہ ظلم ایسے کرتے ہیں کہ یہ تماشا دیکھتے ہیں. اور اسی چیز کو یہاں پر ڈپکٹ کیا گیا کہ بادشاہ نے اپنی قوم کو، اپنے فوجیوں کو حکم دیا، اور فوجیوں نے شیطانی طریقے سے اذ ہم علیہا قعود بیٹھ کر دیور انجوائنگ. لوگ کیسے جل رہے ہیں، لوگ کیسے چیخ رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا سائلنٹ اسپیکٹیٹرز. اب لفظ دیکھیں کیا اللہ نے استعمال کیا ہے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان گڑھوں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. عربی میں ایک لفظ آتا ہے بیٹھنے کے لیے، جلسہ، سنا ہے نا. مجلس کیوں کہتے ہیں عربی میں گیدرنگ کو؟ کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دیٹس وائی اٹس مجلس، وہ جگہ جہاں بیٹھ کر لوگ انجوائے کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں. اینی پلیس مجلس جہاں پر لوگ آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اللہ نے مجلس کا لفظ استعمال کیا، جلسہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، قعدہ کا لفظ استعمال کیا، قعود کا لفظ استعمال کیا، جلوس کا لفظ استعمال نہیں کیا. مست یعنی حکمت. حکمت کیا ہے؟ اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ میں بہترین خزانے ہیں سمجھ. یہ آرمی کے لوگ ایسے نہیں دیکھا بندہ گر گیا اوکے ادھر منہ کر کے اب اسموکنگ شروع کر دیا اپنے. نو، اذ ہم علیہا قعود is showing actually the whole detail to you. ہم کہتے ہیں ایک آیت ہوتی ہے، یہ مفسر قرآن لکھتے ہیں 6 صفحوں کی، کیا اس پہ کہانیاں لکھ دیتے ہیں. کوئی کہانی نہیں لکھ رہے، انہی الفاظ کو الیبوریٹ کر رہے ہیں because they know the knowledge of the language. قعود کا مطلب کیا ہے؟ جلسہ is a short time sitting. قعدہ is a long time sitting. آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ سجدے کرتی ہیں، کتنے سجدے کرتی ہیں ایک رکعت میں؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ آپ کہیں آپ تو فقہی سوال اس کا جواب نہیں دیتی، تو ہم سے فقہی معاملہ کیوں پوچھ رہی؟ فقہی معاملہ نہیں پوچھ رہی، میں صرف نماز کی عبادت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ایک رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان میں تھوڑا سا بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ ہم تو ایسے ہوتے ہیں نا، ہمارے تو ایسے ہوتا ہے زیادہ تر، اور ہمارے بچوں وہ تو بال باؤنس ہو کے واپس بھی نہیں آتے، وہ ادھر ہی رک جاتے ہیں بیچ میں. ہم تو پھر چلو بیٹھ جاتے ہیں، وہ ادھر ہی آدھا سر اٹھایا پھر دوبارہ گر گئے، ہم کر لیے 2 سجدے. اچھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ ایک سجدہ کرتے تھے. آپ کی نماز کے پڑھنے میں وقار ہوتا تھا. آپ 4 رکعت بھی پڑھیں نا گریسفل ہو کر پڑھیں کہ سامنے والا دیکھے تو اس کا بھی دل کرے نماز پڑھنے کو. That's the essence. It's not about 50 رکعت پڑھنی، it's not about 100 رکعت پڑھنی، it's about آپ 4 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں. Just recite and offer gracefully، وقار کے ساتھ پڑھیں کہ سامنے والے کا دل کرے میں بھی پڑھ کے دیکھوں کتنے سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے نماز پڑھ کے بہت سکون ملتا ہے. خالی یہ سوچ کے نہیں ہم نے وقار اڈاپٹ کرنا، یہ سوچ کر بھی وقار اڈاپٹ کرنا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، کس کے سامنے بیٹھی ہوں.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، آپ ایک سجدہ سکون سے کرتے تھے، پھر سیدھا ہو کے بیٹھتے تھے، اتنا سیدھا ہو کے بیٹھتے تھے کہ آپ کی بیک بالکل اسٹریٹ ہو جائے. اٹس لائک 3 سیکنڈس آپ رک جائیں اس جگہ، پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں جاتے تھے. تو یہ جو آپ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. کبھی سنا؟ دیٹس فرام سیم جلسہ، جلوس، شارٹ ٹائم سٹنگ. پھر آپ نماز میں دوسری رکعت فرض کریں، آپ پڑھ رہی ہیں فرض کے 2 فرض، آپ نے دوسری رکعت پڑھ لی، آپ نے 2 سجدے کر لیے، آپ کا جلسہ کا پارٹ ہو گیا. اب آپ بیٹھ گئے، آپ تشہد پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھ رہی ہیں اور درود پڑھ رہی ہیں، پھر آپ اپنی دعا مانگتی ہیں، پھر آپ تسلیم یعنی سلام بھیجتے ہیں. یہ جتنا آپ نے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا شروع کیا اور تشہد پڑھنا شروع کیا، اس سے لے کر سلام پڑھنے تک، اس کو کہتے ہیں قعدہ. قعود سے، قاف عین دال ہا، قعدہ، قعدہ سے لانگ ٹائم سٹنگ. سی سو جلسہ شارٹ ٹائم سٹنگ، قعدہ لانگ ٹائم سٹنگ. ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اذ ہم علیہا قعود. They were sitting in front of the trenches like they are enjoying as a spectator. ان کے ظلم کی اور ایٹیٹیوڈ کی یہ انتہا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ اٹس اے کریمنل مائنڈ، اٹس اے بلیٹنٹ ابیوزر. کسی انسان کا قتل سب سے پہلی چیز ہوگا قیامت کے دن جس پر اللہ فیصلہ کرے گا. سوال کے لیے تو اور بھی چیزیں آتی ہیں نا جس پر اللہ سوال کرے گا، بٹ جو پہلا فیصلہ روز محشر کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، وہ پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. اب یہیں رک کر آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ مکہ کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر قریش تم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں. امیہ بن خلف نے کیا کیا تھا؟ امیہ بن خلف حضرت بلال کا مالک تھا. امیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. امیہ بن خلف حضرت بلال کی قمیض اتار کر ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو پیٹ کے بل لٹا کر مکہ کی پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹا کرتا تھا، اور جب خود تھک جاتا تھا تو نوجوانوں کو، جو علاقے کے نوجوان ہوتے ہیں، ان کو پکڑا دیا کرتا تھا، جاؤ تمہاری باری، اور خود بیٹھ کر تماشا دیکھا کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی وہی تصویر پاسٹ کی تاریخی واقعے کے اندر اس وقت مسلمانوں کو دکھا دی. یہ جو بھی کر رہے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان دا سائٹ آف آسمان والاس، اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں یہ صرف اور صرف کرمنلز ہیں، ابیوزرز ہیں. اگر آپ کو یہ صورت پڑھتے ہوئے احساس ہو کہ واقعی مکہ کے مسلمانوں کو تو اللہ نے تسلی دے دی، تو یاد رکھیں کہ ابیوزرز صرف وہ نہیں ہوتے جو انسان کو جان سے ہی مار ڈالیں. ایموشنل ابیوزرز بھی تو ہوتے ہیں، اور بعض ایموشنل ابیوزرز بہت ہوتے ہیں، بیکاز دے ول بی پارشلی ابیوزرز ان دیئر پرسنالٹیز. ہر کوئی ان کو ایز اے ابیوزر نہیں دیکھتا. جن پر وہ ابیوز کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ابیوزرز ہوتے ہیں، باقیوں کے ساتھ they are very very diligent and the decent ones. partial abusers. یہ وہ ابیوزرز ہوتے ہیں جو انسان کو ایموشنلی کمپلیٹلی مار دیتے ہیں، بیکاز یہ آپ کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے. تو اللہ نے یہاں ان کو بھی اصل میں گرپ میں لیا ہے. صرف وہ گرپ میں نہیں ہے جو جینوسائڈ کرتا ہے، صرف وہ گرپ میں نہیں ہے جو میسو کلنگز کرتا ہے، صرف وہ گرپ میں نہیں ہے جو اصحاب اخدود تھے، صرف ان کی بات نہیں ہے جو قریش کے سردار تھے اور مسلمانوں کے اوپر اور کمزور مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب کا تذکرہ کیا. ہر وہ انسان جو کسی دوسرے پر ابیوز کر کے، اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر کے انجوائے کرتا ہے، ہر وہ انسان اللہ کی نظر میں ایک کرمنل اور ایک سائلنٹ ابیوزر اسی کیٹیگری میں آتا ہے جس کیٹیگری میں اذہم علیہا قعود ہے. آپ کے سامنے لوگ چیخ رہے ہوں، آپ کے سامنے ظلم ہو رہا، اور آپ ٹھنڈی بیٹھی ہیں. آپ کہیں میرا معاملہ تھوڑی ہے، فلاں گھر کی لڑائی ہے، let them handle themselves. آج ہم ایسے ہو گئے ہیں.
पहले किसी खानदान में 2 भाई लड़ते थे, 2 बहनें लड़ती थीं, 2 लोगों में झगड़ा होता था, सब घर के आसपास के लोग मिलजुल कर रिजॉल्व करवाते थे। आज क्या होता है? उनकी कहानी वही जाने। भाई हम तो सबके साथ अच्छे हैं, we will stay neutral, हमें सबसे बना के रखने हैं, सुनता तो कोई है नहीं, तो हम क्यों बीच में आगे बुरे बने। ये है आज का इंसान। लोग कत्ल हो जाते हैं, लोग कता रहमी कर देते हैं, लोग एक दूसरे के हक खा जाते हैं, और लोग एक दूसरे को बुरी तरह से इमोशनली अब्यूज करते रहते हैं, और हम तमाशा देखते रहते हैं। हमारे घरों की कहानी, आपकी वालदा आपकी भाभी को आपके सामने बैठकर अब्यूज कर रही है। कर सकती है आपकी वालदा? नहीं, मेरी अम्मी नहीं कर सकती, मेरी सास करती है। आपकी सास करेंगी तो वो भी है इसी कैटेगरी में, और आपकी अम्मी करेंगे तो वो भी है इसी कैटेगरी में। आपके सामने बैठकर आपकी अम्मी आपकी भाभी को लिटरली इमोशनली अब्यूज कर रही है। ये जो हम अक्सर और बेशतर बड़ी किलर किस्म के सेंटेंसेस बोलते हैं ना खानदानों के अंदर, बहू सामने बैठी है। हमारे घर में तो हमेशा से बड़ों का बड़ा एहतराम किया जाता है। इसका मफहूमुल मुखालिफा मतलब बहू तुमको किसी ने तमीज नहीं सिखाई। ऐसे नहीं हम अपने शान खानदान की इसको बयान कर रहे हैं। You have something problematic in your heart. Actually, you are a very silent abuser. ये जो हम जुमले बोलते हैं, these are killers. भाई हमारे घर में तो बच्चियों को बचपन से खाना पकाना सिखाते हैं, और बेचारी बहू को किचन में चम्मच नहीं चलाना आता, फ्राइंग पैन के अंदर उसको ये भी नहीं पता कि फ्राइंग पैन में चम्मच कौन सा लगाना है, इसलिए वो घुसी किचन में अभी है। ये किलर सेंटेंसेस है। आपका ख्याल है सिर्फ असहाबे उखदूद किलर सेंटेंसेस बोलते थे, या तमाशाई बने हुए थे, या जालिम थे, या अब्यूजर्स थे? अब्यूजर तो हमारे भी आसपास बने हैं। अल्लाह ना करे कि हम किसी को अब्यूज करने वाले हों, अल्लाह ना करे कि हम किसी पर जुल्म करने वाले हों। और ये जो बाज लोग बड़े होते हैं रुतबे में, हम सब किसी ना किसी के बड़े हैं, जिनको भी अथॉरिटी मिलती है ना, ये जो हर वक्त नेक ब्रेकिंग करते रहते हैं ना, हर छोटी छोटी बात पर लोगों को टोकते रहते हैं, सीधा बैठो, पाँव सीधा करो, ऐसे नहीं बैठते, प्लेट ऐसे नहीं रखते। अच्छा, अगर तो आप अम्मी हैं और अपनी औलाद को कह रही है गो अहेड प्लीज, मैं आपको मना नहीं कर रही, किसी के बच्चों के साथ आपको कोई राइट नहीं। आप माँ हैं, आप अपने बच्चों के साथ जो मर्जी करें, हाँ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्टर्ब नहीं करें, दूसरों के सामने उनको ना टोकें, बट आपका घर है, आपकी औलाद है, आप भी सिर बंद कर रही हैं, आप तरीका सिखा रही हैं, प्लीज गो अहेड। आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी बहन के बच्चे, आपकी मम्मा बन रही है उनकी, आपकी नंद के बच्चे, आपको क्या फिक्र खाई जा रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसी हमें कोई फिक्रें नहीं होती अपने नंद के बच्चों की। मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, हम फिक्र में नहीं बोल रहे होते। 98% सिर्फ तंज होता है। अब्यूजर्स नंद के सामने तो चलती नहीं जुबान आपकी, तो बेचारे उसके बच्चे की शान हो जाती। जहां बहन उठकर गई नहीं, उसके बच्चों की स्क्रूटनी स्टार्ट। कहाँ गए थे कल तुम लोग? असहाबे उखदूद का जुल्म आइडेंटिफाई करना इज वे टू इजी। अपना जुल्म, अपना अब्यूज, अपना टॉर्चर जो हम दूसरों को देते हैं, उसको पहचानना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखें, ये जो लोग मेंटली अब्यूज होते हैं ना, ये हमारे खिलाफ क़यामत के दिन गवाही देंगे। इंसान के लिए, मैं इंसान हूं, एक आखिरत है। मेरे लिए इंसान 2 तरह के गवाह के तौर पर आएंगे। बाकी तुम्हें भी हाथ की गवाही देना, पाँव की गवाही देना, जुबान की गवाही देना, इसकी बात ही नहीं कर रहे। मेरे सामने इंसान 2 तरह की एविडेंस की शक्ल में होंगे। एक वो जो मुझसे हर्ट हुए, और एक वो जिन्होंने मुझसे मोहब्बत महसूस की। दोनों मेरे हक में गवाही देंगे या मेरे खिलाफ गवाही देंगे।
اللہ نے نا انسانوں کے ساتھ آخرت میں ایک معاملہ کرنا ہے. یا تو میرے ساتھ اللہ کا انصاف ہو رہا ہوگا یا میرے ساتھ اللہ کی مرسی اس کی رحمت ہوگی. دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. اگر انصاف ہوا تو اللہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا یہ بتاؤ یہ کیوں کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر اللہ نے کسی بندے سے اس کے بک آف ڈیڈ میں ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا یہ کیوں کیا تھا, اس کی شامل اپنے وہ بچ سکتا ہے. تو یا تو انصاف ہو رہا ہے میرے ساتھ, انصاف ہوگا تو میرے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی کا مجھ سے سوال کیا جائے گا اسٹریٹ فارورڈ, یہ کیوں کیا تھا. صفحہ نمبر 40 8 مارچ 2025. ہم تو ہر چیز لکھی ہوگی. R 2 PM یہ کیوں بولا تھا, جواب دو. اب اللہ کا انصاف ٹریگر ہو جائے گا. یا اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی, اور اللہ کی رحمت کیا ہوگی, اللہ بندے کے نامہ اعمال میں اس کی شارٹ کمنگز کو اوور لک کرتا ہے اور صفحے پلٹا دیے جائیں, سوال نہ کیا جائے. رحمت کا معاملہ ہوگا. یہ کب ہوگا, جب معاملات چل رہے ہیں بٹوین می اینڈ مائی رب. رحمت کا معاملہ اس وقت ہوگا جب معاملہ ہے بٹوین می اینڈ مائی رب. سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بہتر اور آسان ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے 70 گناہ لے کر حاضر ہوں بجائے اس کے کہ میرے نامہ اعمال میں ایک گناہ ہو جو میرے اور اس کے بندے کے درمیان میں ہوگا. اب پکڑ ہو جائے گی. جب آ جائے گا مخلوق کا معاملہ, کسی دوسرے انسان کا معاملہ, اگر میں نے لوگوں کو ابیوز کیا ہے, وائسا ورسا, سوچ لیں if you really want to be a صابر, اگر کوئی آپ کا ابیوزر ہے اور وہ کانسٹنٹلی آپ کو سائلنٹلی ایموشنلی ابیوز کر رہا ہے, مینٹلی ابیوز کر رہا ہے, تو آپ بھی سوچ لیں آپ کو صبر کرنا آئے گا, ہمت آئے گی, آپ کو اپنے اندر ایمان کی اسٹرینتھ محسوس ہوگی. آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں بٹ وہ انصاف کرنے والا رب اوپر بیٹھا ہے. جب معاملہ آئے گا 101 انسان کا انسان سے, اب اللہ رحمت کا معاملہ نہیں کرے گا. یہاں اگر یہاں اللہ نے رحمت میں آ کے میرے کسی ابیوز کو معاف کر دیا تو دوسرے انسان کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا تھا اس کے ساتھ تو زیادتی اور ناانصافی ہو جائے گی, اور اللہ ناانصاف نہیں ہے. تو اللہ صرف اور صرف بندے اور اپنے معاملے میں رحمت کا معاملہ کرے گا. جہاں بندہ تو بندہ معاملہ آئے گا وہاں انصاف کا معاملہ آئے گا, اور پھر اللہ مکمل منصف بن کر فیصلہ کرائے گا. اللہ اپنی طرف سے مجھے معاف نہیں کر سکتا اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. That's the rule. You will have the choice at that time. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے معاف کر دیں یا آپ کہیں اللہ میں معاف نہیں کرتے. You will have the choice. اور کون اللہ کا بندہ ہوگا جو اس وقت کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. ماں تو ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے. ظاہر اگر آپ نے کہا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی so I want my revenge. ریونج کیسے لیا جائے گا؟ میری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی. And the time when I'm looking for each single atom's weight نیکی, کون انسان کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کیا؟ یہ جو ہم انسانوں کے اوپر خاموشی سے ظلم کرتے رہتے ہیں, یہ جو ہم لوگوں کے لیے سائلنٹ ابیوزر بنے ہوتے ہیں, پارشل ابیوزر بنے ہوتے ہیں, ایموشنلی ابیوزر بنے ہوتے ہیں, اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر اب تک کیا ہے تو معافی مانگیں اللہ سے, اور اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں. ایک کلر سینٹینسز مت بولیں. اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا انسان ہے جو آپ پر یہ کرتا ہے تو جان لیں کہ اللہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ سب سنوایا ہے. جس کا جج اللہ ہو, جس کا وکیل اللہ ہو, جس کی ایڈوکیسی میں اللہ آ کے بیٹھ جائے, اس کے مقدمے ہارے نہیں جاتے, اس کے مقدمے جیتے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایمان کی وہ طاقت نصیب فرمائے کہ ہم اپنی دنیا کے ہر عمل کو آخرت کی عینک سے دیکھ سکیں. اللہ ہمیں ایمان کی وہ طاقت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے ایمان پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہمارے ایمان کے ذریعے اور ہمارے نیک عمل کے ذریعے
ہمارے خاندانوں کے خاندان اور ہماری اولادیں اور ہماری ذریت مسلمان اور کامل مسلمان بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.